बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आज के दिन के हवाले से ही बात करेंगे और आज इस्लाम के 5वें रुकन की बात होगी, यानी कि हज बैतुल्लाह की बात होगी। जब भी हम हज की बात करते हैं, हज बैतुल्लाह की जो है वो मायनी और मफ़हूम को समझने की बात करते हैं, तो यकीनन हमारे लिए जानना, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फ़लसफ़ा हज है क्या, इसकी अहमियत को उजागर करना क्यों ज़रूरी है और ज़रूरत को हम आज के दौर में, आज के नौजवान, आज के इंसान और स्पेशली आज के मुसलमान तक ये ज़रूरत किस तरह से पहुंचा सकते हैं कि वो जब इस्लाम के अरकान की बात होती है, जब इस्लाम की जब हम रुकने आज़म की बात करते हैं यानी कि हज की बात करते हैं, तो डेफ़िनेटली उसके लिए बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप करना, बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करना और ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि इन तमाम जो है वो हम चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हज बैतुल्लाह की जब हम बात करते हैं तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने की जो आज के इंसान को ज़रूरत है, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे, यानी कि फ़लसफ़ा हज को समझना क्यों ज़रूरी है और किस तरह से समझा जा सकता है, इसकी अहमियत को उजागर किस तरह से करना है, क्यों इस वक्त हमारे माशरे को, हमारे मुल्क को ये ज़रूरत है कि हम तमाम इस्लामी कॉन्सेप्ट्स को दीन इस्लाम की रोशनी में, उन तमाम तालीमात, उन तमाम अहकामात, उन तमाम पैगामात को जानें जो कि हमारे लिए हैं, जिनको फ़ॉलो करना ही हम सब पर फ़र्ज़ है। और इसी तरह से हज की फ़र्ज़ियत के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात होगी, इसकी अहमियत और फजीलत को जानेंगे कि जब हम हज बैतुल्लाह की फ़र्ज़ियत के हवाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे तो यकीनन इस अहमियत को और ज़रूरत को उजागर किया जाएगा कि हज बैतुल्लाह की फ़जीलत क्या है, इस अमल को क्यों अफजल अमल कहा गया है, इसके पीछे, इसकी फ़र्ज़ियत के पीछे जो बैकग्राउंड है, जो हिस्ट्री है, उसको भी हाईलाइट करना और फिर उसको आज के दौर के साथ रिलेट करना, मैच करना भी बहुत ज़रूरी है। हमेशा की तरह हमारे साथ कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद होंगे जो कि इस कॉन्सेप्ट को, इस मफ़हूम को उजागर करेंगे कि हज का कॉन्सेप्ट है क्या और हज बैतुल्लाह की फ़र्ज़ियत के साथ साथ इसकी फ़जीलत और अहमियत को उजागर करना कितना ज़रूरी है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ़ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप सब उनको जानते हैं, अल्लामा हैदर अलवी साहब, खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज के दूसरे मेहमान भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, अल्लामा असगर अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे और आप दोनों को आज के दिन की मुबारकबाद भी मैं पेश करना चाहूँगी। साथ ही गुजारिश करूँगी अल्लामा साहब आपसे कि आज के दिन की अहमियत, हज बैतुल्लाह की फ़र्ज़ियत और फजीलत के हवाले से आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर आए, आका करीम फरमाते हैं कि ये दीन इब्राहीमी का तसलसल है और हुज़ूर फरमाते हैं मैं दीन इब्राहीमी को नाफिज करने आया हूँ। बेशक यूँ तो नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये सारी की सारी इबादात, इनकी फ़र्ज़ियत का मकसद अल्लाह की रज़ा का हुसूल है। बेशक कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए हबीब, आप फरमा दीजिए बेशक मेरी नमाज, कुर्बानी, जीना, मरना सब अल्लाह के लिए। बेशक बेशक। हज की अहमियत उस वक्त बढ़ जाती है जब पूरी दुनिया से रंगो नस्ल की तमीज़ ख़त्म करके, बरादरी की तमीज़ ख़त्म करके, इलाक़ों की जो बाउंड्रीज़ हैं उनकी तमीज़ ख़त्म करके, फ़िरक़ों की तमीज़ ख़त्म करके पूरी दुनिया इंसानियत एक लिबास में जमा होकर परवरदिगार आलम से अपने बेपनाह मोहब्बत और इश्क़ के इजहार के लिए अल्लाह के घर में जमा होती है। नमाज भी इश्क़ इलाही के हुसूल का ज़रिया है, लेकिन उसके अंदर भी इंसान 5 वक्त सजदा रेज़ होता है। लेकिन इंसानी रूह चाहती है कि कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नयाज में। इंसान अपने रब को देखना चाहता है, उसके करीब होना चाहता है। रोज़ा भी इंसान हलाल रिस्क भी छोड़ता है, यही ख्वाहिश होती है कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊंगा, लेकिन वहाँ भी तिश्नगी अभी है, प्यास बुझती नहीं है। अपने हाथों से कमाई हुई रिस्क को वो बांट रहा है अल्लाह की रज़ा के लिए, लेकिन वो प्यास बुझ नहीं रही। अब अल्लाह कहता है कि अपने इश्क
اور عشق الہی کے پیاس کو بجھانے کے لیے قیمتی لباس بھی اتار دو، سر کو بھی اپنی جو عبایا کبایا جو بھی اوپر آپ کے پگڑیاں ہیں ٹوپیاں ہیں انہیں بھی اتار دو، خوشبوئیں بھی چھوڑ دو، اور بالکل ہمارے اس بے آب و گیا ریگستانوں میں آ جاؤ اور ہم تم سے ملاقات کرتے ہیں۔ انسان گویا عشق الہی کی تکمیل کے لیے حج کے لیے روانہ ہوتا ہے، اس میں انسان پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور ہر وہ چیز چھوڑ دیتا ہے جو غیر خدا ہے اور خدا کی تلاش میں نکلتا ہے۔ اور پھر آگے چل کے بات ہوگی کہ عشق الہی کی تکمیل کا ذریعہ پروردگار عالم نے بظاہر بیت اللہ کے طواف کو بنایا ہے، لیکن پروردگار عالم وہاں بھی ملتا نہیں ہے۔ بظاہر زمزم سے سیراب ہونا ہے، بظاہر جو حجر اسود کو چومنا ہے، بظاہر جو مقام ابراہیم ہے وہاں نماز ادا کرنی ہے، بظاہر صفا اور مروہ کی سعی کرنی ہے، لیکن یہ ساری عبادات کچھ بندوں سے منسوب ہیں، رب تعالیٰ براہ راست نہیں ملتا۔ حج بیت اللہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بندوں سے تمہارا تعلق، اللہ کے بندوں سے جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی تمہارا اپنے رب سے بھی تعلق مضبوط ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آغا صاحب، جیسے کہ ابھی ہم تذکرہ کریں کہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں مسلمان سعودی عرب میں حج بیت اللہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، یہ اتنے بڑے مجمع کا اکٹھا ہونا، پھر ایک ہی نیت سے ایک ہی کام کرنا اور ایک ہی تسلسل کے ساتھ کرنا، کتنا دل فریب منظر ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اور جیسا کہ قبلہ علوی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے وہ فلسفہ حج کی طرف اشارہ کیا ہے، دیکھیے بنیادی طور پہ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ یہ واحد فریضہ الہی ہے کہ جس کو ایک رکن اعظم بھی کہا گیا، اور اسلام کی دین کی بنیاد، بنی الاسلام علی خمس، حدیث کے مطابق کہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، ان میں سے ایک حج ہے۔ تو پھر حج کی عبادت کا یہ انداز نرالا ہے کہ سارے جو ہے اپنا وہ قیمتی لباس اتار کے آئیں، اور وہ جو تعلقات ہیں دنیاوی تعلقات اس کے، چاہے وہ بیوی بچوں کے ساتھ ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ ہوں، یا وہ جائز لذتیں جو عام حالات میں ایک مسلمان، ایک مومن اس سے استفادہ کرتا ہے، ان سب کو چھوڑنا ہے، اور ایک ہی لباس میں، اور لباس بھی کیسا، وہ 2 کپڑے ہیں جو کفن سے مشابہ ہیں۔ یعنی حقیقت میں انسان کو اللہ نے اس حج کے فرض رکھ کے انسان پر یہ ذمہ داری عائد کر کے اس کو متوجہ کیا ہے کہ تیرا یہ جو سفر ہے زندگی کا یہ بڑا مختصر ہے، یہ عارضی سفر ہے، تیری منزل یہ دنیا نہیں ہے، تو نے اس سے آگے بڑھنا ہے، اور وہ منزل کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرب ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، وہ اللہ کی خوشنودی ہے۔ تو حقیقت میں حج جو ہے قدم قدم پہ، لمحے لمحے جتنے اس کے مناسک ہیں، اگر ان مناسک پہ ہم غور کریں، عجیب ہے کہ ہر جگہ پہ ہمیں خدا کا جلوہ نظر آئے گا، اور خدا کو ہم محسوس کریں گے وہاں، اور خدا کے قرب کے لیے وہ ایک بہترین ذریعہ جو ہے اللہ نے حج کو قرار دیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں ارشاد ہوا، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہے، چاہے وہ استطاعت بدنی ہو، فزیکلی استطاعت ہو یا مالی استطاعت ہو، تو اس کے لیے واجب ہے، فرض ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ حج پر جائے اور حج جیسے فریضے کو انجام دے۔ ایک اس کا یہ معنوی پہلو ہے، روحانی پہلو ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان مٹا دے اپنے آپ کو، وہ اپنی جو تکبر ہے، خود پسندی ہے، وہ جو میں ہے، وہ انا ہے، اصل میں اس کو قتل کرنا ہے حج کے اندر، وہ میں کو ختم کرنا ہے، اور ایک خالصتاً اللہ کا عبد بن جانا ہے، اللہ کا مطیع بن جانا ہے، خدا کے ہر فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا ہے۔ یہ حج کا بنیادی فلسفہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی کہ دیکھیے پوری دنیا کے کونے کونے سے، ہر جگہ سے مسلمان آتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں یہ اسلام کی عظمت کا ایک بہت بڑا عملی مظاہرہ ہے، ایک جلوہ ہے، ایک شو آف پاور ہے کہ اسلام جو ہے، اسلام کی عظمت کیا ہے، مسلمانوں کی شان کیا ہے، وہاں پر مسلمان سال میں ایک مرتبہ اکٹھے ہوں اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، اور دشمنان اسلام کو ایک میسج جاتا ہے وہاں سے کہ مسلمان جو ہے وہ وحدت بھی ہے ان میں، وہ اکٹھے بھی ہیں، اور ان کے مسلمانوں کے ہاں ایک طاقت اور عزت اور شرف بھی ہے۔ تو جہاں اس کے معنوی پہلو ہے، روحانی پہلو ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی پہلو بھی ہے۔ صحیح، یہ سیاسی پہلو آپ ہی سے جانیں گے آغا صاحب، چونکہ مجھے ابھی ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے۔ ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں، آغا صاحب سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔
सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हज बैतुल्लाह की अहमियत और फजीलत को हम डिस्कस कर रहे थे और बड़ी खूबसूरत बात आगा साहब ने की कि जहाँ इसके रूहानी और हम जो है वो इसके तमाम तर पहलुओं की जानिब गौर कर रहे हैं, इसके तमाम तर मफहूम को जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लुग़वी मायने को जानने की कोशिश करें, वहीं इसका एक सियासी पहलू भी है जिसका तज़किरा आप करना चाहते हैं। आगा साहब अपनी बात ही मुकम्मल कीजिए। जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि देखिए हज का जो एक फ़लसफ़ा है वो उसका एक सियासी पहलू भी है और वो सियासी पहलू ये है कि करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया से हर कौम के लोग, हर फ़िरके के लोग, हर मज़हब के लोग मसलक और जो आते हैं और वहाँ पर वो इकट्ठे होते हैं। उनमें कोई तमीज़ नहीं होती, उनमें कोई किसी मसलक का नुमाइंदा नहीं होता, किसी मज़हब का नुमाइंदा नहीं होता, किसी की कोई मुल्क की शिनाख्त नहीं होती, कोई किसी कबीले का नहीं समझा जाता, बल्कि एक ही शिनाख्त होती है कि वो हाजी है और वो मुसलमान है। तो ये जो एक शो ऑफ पावर है, मैं समझता हूँ कि इस्लाम ये चाहता था कि साल में एक मरतबा ये सारे मुसलमान इकट्ठे हों और अपनी ताकत का अमली तौर पे मुजाहरा करें। फिर दूसरी बात देखिए सियासी पहलू जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि देखिए सारे मुसलमान वहाँ इकट्ठे हों, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के हालात से बाखबर हों और एक दूसरे की जो अगर मदद कर सकते हैं, कहीं पर मुसलमान मुश्किल में हैं, अगर कहीं पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो दूसरे इलाके के मुसलमान उनके साथ तावन करें। और फिर इसके साथ साथ जो एक और अहम फ़लसफ़ा है हज का वो ये है कि ये इक़्तिसादी हवाले से भी एक बहुत बड़ा मरकज़ है। ये साल में एक मरतबा मुसलमानों को वहाँ इकट्ठा होना, वहाँ पर तिजारत हो सकती है, एक बहुत बड़ी आलमी मंडी बन सकता है हज का मौका और मुख्तलिफ ममालिक से लोग वहाँ अपने मुल्क की चीज़ें ला सकते हैं और दूसरे मुल्क तक पहुँच सकती हैं। तो एक माशी पहलू भी वो भी हज का है। तो इस हवाले से देखा जाए तो मेरे ख्याल में हज जो है वो आलम इस्लाम के बुनियादी मसाइल का हल जो है वो हज पेश करता है। ये अलग बात है, अलमिया है हमारा कि हज का वो जो असल फ़लसफ़ा है उसको उस तरह से इस्तिफ़ादा नहीं होता और हम उसको सिर्फ एक ही पहलू, मानवी और रूहानी पहलू जो है उसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। वरना हकीकत में अगर उसका ये सियासी पहलू, ये इक़्तिसादी और माशी पहलू, इसको भी अगर गौर कर दिया जाए, गौर किया जाए तो फिर मेरे ख्याल में आलम इस्लाम के जितने मसाइल हैं वो हम दुश्मनान इस्लाम की दहलीज़ पर जाने की बजाय ख़ुद बैठ कर मुसलमान ख़ुद जो हैं वो अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। यकीनन कर सकते हैं और करना चाहिए भी। तो अल्लामा साहब जैसे अभी आगा साहब ने बड़ी खूबसूरती से इसके बहुत सारे पहलुओं को उजागर किया, जिसमें सियासी पहलू भी है, माशी पहलू भी है और रूहानी और मानवी पहलू भी है। यही हम ये देखते हैं कि जिसके जब हम फ़र्जियत की बात करते हैं कि हज किस पर फ़र्ज़ है तो वहाँ एक इंसान की नीयत से लेकर और उसकी इस्तिताअत तक उसको भी शायद अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बड़ी ज़रूरत है इस वक्त। देखिए बहुत सारे लोग जब मज़हब की तरफ बढ़ते हैं तो वो बेपरवाह हो जाते हैं पूरे अपने अहले खाना से, लेकिन इस्लाम एक बैलेंस दीन है जो हमारी ज़िंदगी को भी इस तरह मुतवाज़न करता है कि आप अगर इस इबादत की तरफ जाएं तो मामलात से बेखबर ना हो, बल्कि अच्छा मोमिन, मौला कायनात फरमाते हैं अगर आपने मोमिन को पहचानना है तो उसको इबादत की वजह से नहीं पहचाने बल्कि उसको मामलात की वजह से पहचाने। अब यहाँ भी देखें तो वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह की तरफ से 8 सने हिजरी को, बल्कि 9 हिजरी को, 9 सने हिजरी को 8 को मक्का फतह होता है, 9 सने हिजरी को हुक्म दिया जाता है कि अब आप हज करें। 8 को मक्का फतह हो गया, लेकिन ज़माने जाहिलियत के मुताबिक बेलिबास तालियां बजाकर सीटियां मार के वही जो पुराना तरीका था उसी के मुताबिक इस्लाम ने रोका नहीं। लेकिन 9 सने हिजरी को फरमाया कि अब जाहिलियत के मुताबिक हज नहीं होगा। अच्छा पहले में तो जब 9 सने हिजरी को हज के लिए जाने लगे तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अमीर हज बनाकर भेजा और फिर सूरह तौबा की आयात उतरती हैं और मौला कायनात मौला अली शेर खुदा को हुजूर ने नुमाइंदा ख़ास बनाकर भेजा और पूरे मजमे के अंदर बता दिया कि ये जो पुरानी जाहिलियत की रस्में उन्हें अब मिटाना है। मनिस्तता से मुराद ये है कि आप अपनी फैमिली की तमाम ज़रूरतें, अगर आपके 2 महीने लग रहे हैं, 3 महीने लग रहे हैं, अब तो बड़ा शार्ट है कि बाई ईयर आना जाना है, अगर 1 महीना भी आपका लग रहा है तो 1 महीने का पूरा राशन, पूरी ज़रूरतें, उनकी फ़ीसें, उनकी जितनी भी अहले खाना की ज़रूरतें हैं, जब तक आप उन्हें मुकम्मल दे कर नहीं जाते हैं तो आपका हज नहीं है। मतलब हज से या इबादत से मुराद फैमिली से बेखबर होना नहीं है। हमारे यहाँ बाज़ मजहबी जनूनी जो होते हैं वो घर से निकल जाते हैं और कहते हैं फैमिली अल्लाह के हवाले। भाई अल्लाह ताला ने इस फैमिली को आपके हवाले किया है और फिर आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है, रस्ते की इस्तेदाद का होना भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप चोरी डाके से
نہیں، حلال رزق سے اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو آپ نے آج پہلے حاجی جو ہوتا تھا وہ کہا جاتا تھا کہ دے کے خدا کے بندوں کو چکر لگائیں یہ کعبے کے چکر، کعبہ خود اس چکر میں ہے کہ یہ آدمی کس چکر میں ہے۔ انسانوں کو دیے ہوئے چکر کعبے کے چکر لگانے سے بھی معاف نہیں ہوتے ہیں، یعنی وہ استطاعت سے مراد یہ بھی ہے کہ اگر انسانوں کے آگے آپ مقروض ہیں تو آپ کعبے کے طواف کے لیے نہیں جائیں، پہلے آپ اپنا قرض اتاریں، جو لوگوں سے لین دین ہے وہ مکمل کریں، عین ممکن ہے راستے میں آپ دنیا سے ہی رخصت ہو جائیں۔ تو اپنی اس زندگی کو مکمل سدھارنے کے بعد جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دو انسلی چادروں میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو میں حاضر ہوں میرے رب، اب وہاں جانے کے بعد بھی رب العالمین فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے میرے گھر میں آنے والے مقام ابراہیم کو اپنے لیے جائے نماز بناؤ۔ اب مقام کسی بھی انسان کا اس کے پاؤں ہوتے ہیں، جہاں انسان کھڑا ہوتا ہے وہاں پر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نقش موجود ہیں اس پتھر پہ۔ اب پورا گھر اللہ پاک کا ہے، رب فرما رہا ہے اس کے اوپر آ کر نماز پڑھو۔ گویا رب العالمین یہ فرما رہا ہے میرے ابراہیم کے جہاں قدم لگے ہیں تم وہاں اپنا سر لگاؤ تاکہ میں تمہیں مل جاؤں۔ انسان تو خدا کی تلاش میں ہے، اب رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے میں ملوں گا لیکن ڈائریکٹ تمہیں نہیں ملوں گا، میرے ابراہیم جو جد الانبیاء بھی ہیں، جو رسول خدا کی جد ہیں، ان کے قدموں پہ اپنا سر لگاؤ گے میں رب تمہیں مل جاؤں گا۔ عجیب ہے نا کہ انسان خدا کی تلاش میں ہے اور رب اپنے بندوں کو کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت، آپ بار بار ایک جملہ بول رہے ہیں کہ انسان رب کی تلاش میں ہے، تو یہاں میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کیا واقعی آج کا انسان، آج کا مسلمان جب حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے تو وہ خدا کی تلاش میں جاتا ہے؟ بدقسمتی سے ہمارے ہاں کعبۃ اللہ المشرفہ کے اندر سے بھی لوگ جب ویڈیو کال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ میرا دل رب کی طرف، ویسے تو حقیقت یہ ہے کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ جنہیں حقیقت اور معرفت میسر آتی ہے وہ تو کعبے کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں بھی برس رہی ہوتی ہیں، جسم کا رواں رواں کھڑا ہو جاتا ہے اور انسان بے ساختہ جو ہے نا وہ طواف میں مصروف ہو جاتا ہے اور دنیا سے ایک بار لا تعلق ہو جاتا ہے۔ لیکن انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے فیملی سے، اپنے لوگوں سے، رشتہ داروں سے جڑا ہوتا ہے، تو وہاں بھی یہ پوچھ رہا ہوتا ہے کیا لانا ہے اور یہ بتائیں۔ گویا ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ ایک ایسے بزنس ٹور پہ گیا ہوا ہے یا کوئی ایسا ٹور ہے جس کے اندر وہ کھیل میں مصروف ہے یا خرید و فروخت میں مصروف ہے، جبکہ اس کا مقصد جو تھا وہ خالصتاً وللہ، اللہ کے لیے جانا ہے۔ جس کا حج خالص اللہ کے لیے ہو وہ ایسے ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو نبی کریم کی ایک حدیث طیبہ ہمارے سارے دیکھنے اور سننے والے ناظرین کے لیے بڑی عام ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس شخص کو استطاعت حاصل ہوئی اور پھر بھی وہ حج بیت اللہ کے لیے نہ گیا تو اللہ کو اس سے کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ نصرانی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حج اتنا عام عمل ہے کہ جہاں انسان کے ایمان کو جلا بخشتا ہے، روح کو تازگی بخشتا ہے، انسان کی فطرت کو پاک کرتا ہے، انسان کے اندر کی دنیا کو بدل دیتا ہے، وہیں اگر کوئی استطاعت رکھتے ہوئے بھی نہیں جانا چاہتا یا نہیں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کی طرف سے سخت وعید بھی ہے۔ اور جو بندہ سچے دل سے اس نیت سے کعبۃ اللہ المشرفہ میں جاتا ہے تو کعبۃ اللہ المشرفہ آج بھی اسے رب تعالیٰ کا تعارف دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاتا ہے۔ ہر ادا کے اندر کسی نہ کسی 3 ہستیوں کا تعارف حج بیت اللہ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ مرکزی کردار ہے، وہ مرکز ہے حج بیت اللہ کا۔ پھر حضرت سیدہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس وقت بھی حتیم کعبہ میں حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی قبریں موجود ہیں۔ ہمارے لوگ طواف تو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو یہاں مزارات اولیاء سے بھاگتے ہیں وہ وہاں جا کر انہی 2 مزارات کے ارد گرد دوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معدود نہیں ہے کعبے میں، اللہ تعالیٰ تو حضور فرماتے ہیں قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل عرش الہی ہے۔ کعبے کے اندر جا کر وہاں خدا کی تلاش کرنے والا انسان کہا جاتا ہے کہ اگر وہ یہاں بھی انسانوں کی عزت اور احترام کرنا شروع کر دے اور دل توڑنا چھوڑ دے، دل آزاری کرنا چھوڑ دے تو اس کا ہر دل ہی اللہ کا گھر ہے، ہر دل ہی اللہ کا کعبہ ہے۔ یہی حقیقت فلسفہ حج ہے جس کو حقیقی طور پر ہم نے جاننا بھی ہے، اس کے معنوں پہ جو ہے وہ غور بھی کرنا ہے اور پھر یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے کہ ہم فلسفہ حج کو دوسروں تک کیسے پہنچائیں، دوسروں تک اویئرنیس کا باعث کیسے بن سکتے ہیں۔ کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو اس بریک کے بعد۔
آپ کو سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے کہیں گے خوش آمدید۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہم حج بیت اللہ کی فرضیت، اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک انسان کی نیت سے لے کے اس کی استطاعت تک کتنا ضروری ہے یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکیں کہ حج کی جو فرضیت ہے وہ کس پر ہے، کون حج ادا کر سکتا ہے، کس طرح سے حج ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے نیت کا جو کانسیپٹ ہے، میں چاہوں گی آغا صاحب ذرا نیت کو بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ استطاعت جو رکھتا ہے اگر اس کی نیت بھی پیور ہے، اس کی نیت بھی پاک ہے تو یقیناً اس کے لیے تو سب دروازے کھلے ہیں۔ دیکھیے بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ کوئی بھی عمل ہو خدا کی طرف سے، جو ذمہ داریاں فرائض بندے پر خدا نے عائد کی ہے اور جو بھی عبادت ہے وہ نیت سب سے اہم اس میں عنصر ہے۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو وہ عبادت اس کی کسی کام کی نہیں ہے، اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن حج کے لیے خالص نیت ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ حج میں چونکہ اس نے بہت زیادہ پیسے بھی خرچ کیے ہیں اور حج کے جو مناسک ہیں، جو اعمال ہیں اس کے وہ بہت مشکل مناسک ہیں۔ مثلاً اس نے سعی بھی کرنی ہے صفا و مروہ کے درمیان، طواف کے چکر بھی لگانے ہیں اس نے، اور اس نے مشر میں عرفات میں بھی وہاں رہنا ہے، تو ایک بڑی جدوجہد کر رہا ہے۔ بالکل ایسے اگر اس میں خالصتاً نیت خدا کے لیے نہیں ہے، جیسے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں آج کل یہ المیہ ہے کہ لوگ دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے، حتیٰ لوگ خود کہتے ہیں جب واپس آ جائیں کہ ہمیں باقاعدہ حاجی کہہ کے پکارا جائے۔ یہ جو ڈیمانڈ ہے میرے خیال میں یہ ان کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کو چاہیے وہ خود ان کو حاجی کہہ کے پکارے، لیکن یہ کہلوانا کہ جی میں اب حج پہ حج کر کے آ گیا ہوں، تو یہ جو ریاکاری والا پہلو اس میں شامل ہو جاتا ہے، تو وہ اتنی ساری جدوجہد محنت ساری وہ ضائع ہو سکتی ہے اگر نیت اس کی خالص نہیں ہے۔ دیکھیے حج جیسا عمل، جیسے قبلہ علوی صاحب نے فرمایا حدیث شریف میں ہے کہ حج کرنے کے بعد وہ حاجی ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے شکم سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی جیسے وہ پاک ہوتا ہے گناہوں سے، ایسے ہی حج کے بعد انسان جو ہے سارے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور عرفات میں، عرفات ایسا مقام ہے، میدان عرفات، جہاں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو یہاں میدان عرفات میں مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرے گا میں اللہ اسے ضرور معاف کر دوں گا۔ تو اتنا عظیم ایک عمل ہے، اتنی عظیم عبادت ہے، اس کو ہم صرف چھوٹے سے ایک ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے اتنا بڑا عمل ضائع کر دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں ان تمام پہلوؤں کی طرف توجہ کرنی ہوگی کہ خالصتاً، اور پھر عجیب ہے آج کل تو بڑا آسان ہو گیا، حج پہ بائی ایئر چلے جاتے ہیں لوگ۔ آپ تصور کیجئے کہ آج سے کئی سو سال پہلے لوگ جب پیدل حج پہ جایا کرتے تھے کئی مہینے لگ جاتے تھے، اور مجھے ایک بڑا واقعہ یاد آ رہا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا کہ 5 سال کا سن تھا آپ کا، آپ ایک مرتبہ ایک حج کے قافلے کے ساتھ حج پہ جا رہے تھے، تو ابراہیم ابن ادھم جو وقت کا چیف جسٹس تھا اس کا قافلے کا گزر ہوا، تو اس نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو بڑے تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا حاجیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہے، تو اس کے ذہن میں تجسس پیدا ہوا بھئی یہ تو نابالغ ہے، اس پہ حج بھی واجب نہیں، یہ کہاں جا رہا ہے؟ تو تھوڑا سا آگے قافلہ بڑھا تو اس کا قافلہ رکا، تو یہ قافلہ بھی رکا ہوا تھا، تو وہ اپنی سواری سے نیچے اترا، تو ان کے قریب گیا، پوچھا اے صاحبزادے آپ کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ یعنی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ حج کا تصور کیا ہے، ان اولیاء نے ہمیں کیا تصور کیا ہے۔ جب اس نے یہ پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ من اللہ و الی اللہ، آیا بھی خدا کی طرف سے ہوں، جا بھی خدا کی طرف رہا ہوں، اور میری منزل بھی اور مقصد بھی خدا ہے۔ بڑا فصیح و بلیغ جواب جب اس نے سنا، اس میں اور تجسس بڑھا۔ پھر اس نے ایک اور سوال پوچھا کہ جتنے حاجی جا رہے ہیں ان کے پاس سواریاں ہیں، ان کے پاس زاد راہ ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، آپ کی سواری کہاں ہے، آپ کا زاد راہ کہاں ہے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ میری سواری میرے 2 پاؤں ہیں، اور زاد راہ امام نے فرمایا تقوی یا زادی، یہ جو میرا تقوی ہے یہ میرا زاد راہ۔ پھر ایک اور سوال بڑا عجیب اس نے پوچھا کہ آپ کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، ذخیرہ نہیں ہے، تو امام نے فرمایا، ایک سوال پوچھا امام نے کہ جب تجھے کوئی اپنے گھر میں مہمان بلاتا ہے کیا کھانا ساتھ لے کے جاتا ہے؟ کیا بات ہے، مجھے میرے خالق نے دعوت دی ہے، میں اپنے معبود کے گھر میں جا رہا ہوں، خدا کا مہمان ہوں، خدا میرا میزبان ہے، مجھے کسی کھانے اور پانی اور ذخیرے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو اولیاء نے حج کا یہ تصور دیا ہے خالصتاً اللہ کے لیے، قدم قدم پر آپ کو خدا کی یاد، خدا کا جلوہ، خدا کی توحید کے آثار نظر آئیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے حج جو ہے،
حج کے، اور میرے خیال میں حج جو لوگ کر چکے ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ وہاں جا کر ایمان تازہ ہوتا ہے. جب آدمی مقام وحی کو دیکھتا ہے کہ پیغمبر اکرام اسلام، اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی جس غار میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، وہ جگہ دیکھتا ہے، وہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو حج ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے. وہ سارے آثار دیکھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت ہوتی ہے، اور وہ حج جو ہے وہ اس سے اور اس کا شرف اور عزت بڑھ جاتی ہے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہستی ہے، اس ہستی کے روزے اور جب بوسہ لیتا ہے جالی کا، تو میرے خیال میں وہ حج کی تکمیل اور روحانی تسکین جو اس کو ملتی ہے وہ اصل خدا کی عبادت. بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی وہ فضیلت ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم فلسفہ حج کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے بات بھی کر سکیں اور انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ کر سکیں. علامہ صاحب، جیسے آغا صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ کچھ مناظر بھی پیش کیے، کچھ مناسک حج کے حوالے سے بھی گفتگو کی. جب ہم مناسک حج کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے حقیقی معنوں میں جو تصورات ہیں، جو حقائق ہیں اور جو بیک گراؤنڈ ہے، یقیناً اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. میں چاہوں گی آپ اپنے من پسند جو ہے مناسک کا ذکر کریں، اور پھر اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے پیچھے جو حقائق و تصورات جو ہمارے لیے ضروری ہے انڈرسٹینڈ کرنا، ان کے حوالے سے فرما دیجیے. دیکھیے، فتح مکہ کے موقع پر مولا کائنات مولا علی شیر خدا حضور کے کندھوں پہ سوار ہو کر کعبے کو 360 بتوں سے پاک کرتے ہیں. بے شک 360 پتھروں کو توڑ دیا جاتا ہے. 2 پتھر پھر بھی کعبے میں نصب ہیں، ایک حجر اسود کی صورت میں اور ایک مقام ابراہیم کی صورت میں. گویا اسلام نے یہ تصور دیا ہے کہ ہر پتھر قابل نفرت نہیں ہے. وہ جو غیر خدا کی طرف منسوب ہیں ان کو توڑا گیا، ان کو بت شکن مولا کائنات نے توڑ دیا. لیکن 2 پتھر جو اللہ کے نبیوں یا ولیوں کی طرف منسوب ہیں، ان پتھروں کو کعبے کے اندر موجود رکھا. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے پاس آئے اور رک گئے، کیونکہ یہ آپ بھی پہلے بت پرست تھے، تو آپ نے اسلام قبول کیا، شرف توحید ملا، تو آپ کعبے سے اس حجر اسود سے کلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں انی اعلم انت حجر، میں جانتا ہوں تو بھی پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. ولکنی رأیت رسول اللہ، لیکن میں نے حضور کو دیکھا، فقبلوا کے آقا نے تجھے بوسہ دیا، یہ کہہ کر فقبلہ، دونوں باؤں میں لے کر چومنے لگ گئے. پیچھے مولا کائنات مولا علی شیر خدا کھڑے تھے. آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا عمر یہ کیوں کہتے ہو لا تنفع ولا تضر، یہ نفع بھی نہیں دے گا نقصان بھی نہیں دے گا. میں نے اپنے سر کے کانوں سے آقا کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے قیامت کے دن یہ حجر اسود جس نے اس کو چوما ہوگا یا اشارہ کر کے چھڑی کا یا ہاتھ کا اسے چوم لیا ہوگا، یہ قیامت کے دن اود پہاڑ جتنا بڑا ہو کر آئے گا. اس کی آنکھیں بھی ہوں گی، اس کے کان بھی ہوں گے، اس کا دھڑکتا دل بھی ہوگا، اور یہ اس شخص کا بھی نام لے گا کہ یہ کس علاقے سے آیا تھا، اس کی کاسٹ کیا تھی، اس کے باپ کا نام، ماں کا نام، اس کا اپنا نام لے گا اور اس کے حق میں شفاعت کرے گا، اور اللہ اس پتھر کی شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائے گا. کیا بات! مطلب ایک پتھر اگر شفاعت کر سکتا ہے تو پھر یقیناً قرآن حکیم ہو، اہل بیت اطہار ہوں، اولیاء کرام ہوں، ان کی شفاعت تو زیادہ عام ہے. بے شک بے شک. وہ پتھر جنت سے لایا ہوا اس لیے معتبر نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہمارے لیے معتبر ہے کہ حضور نے اسے چوما ہے، اسے ائمہ طاہرین نے بوسہ دیا، اولیاء امت نے اسے جا کر چوما ہے. آج جب ہم جائیں تو اس نیت سے اسے چومیں. اچھا، ایک بڑی عام اس مناسک کے اندر صفا اور مروہ، جی جس طرح ہمارے ہاں یورپ میں ویلنٹائن ایک بدکار شخص تھا جس نے بدکاری کی، اسے سزا دی گئی، پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے. پھر جو بدکار قوم تھی اس نے اسے اپنا ہیرو بنایا اور ویلنٹائن ڈے بے حیائی کا ایک دن منسوب کر دیا. اسی طرح صفا ایک مذکر بت کا نام تھا اور مروہ ایک مؤنث بت کا نام تھا، اور یہ بھی ایک بے حیائی اور بدی کا استعارہ تھے، اور بالآخر ان کی پرستش ہونے لگ گئی جنہوں نے بدکاری کی تھی. لیکن قرآن نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. بھئی ان کی پرستش ہو رہی ہے، وہ اللہ کی نشانیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ بدی کا استعارہ ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ کہا اور کوئی سبب نہیں ہے. ایک پیغمبر کی محبت میں اللہ کی ولیہ، ایک بیٹے کی ماں سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے 7 چکر لگائے تھے. آج صدیاں گزر جانے کے بعد تقریباً 4,500 سال گزر چکے ہیں. نبی پاک کی آمد سے 3,000 سال قبل یہ واقعہ ہوا، 4,500 سال گزر چکے ہیں. وہ ذرے پتہ نہیں کہاں اڑ گئے ہوں گے، لیکن ان ذروں کی لمس
بعد میں آنے والے ذرے لیتے رہے. اللہ کو ان ذروں سے بھی اتنا پیار ہے جن کی نسبت اللہ کی ولیہ کے ساتھ ہے. نواز صاحب اس کو کنٹینیو کریں گے, خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی جانب ہم جانے, بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جس میں حج بیت اللہ کی فضیلت کے حوالے سے, اہمیت کے حوالے سے ہم جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ مناسک حج کی جو اہمیت اور اس کی فضیلت ہے اس سے بھی آگاہ کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ ہم یہ انڈرسٹینڈنگ اپنے تمام تر جو ہے وہ نوجوانوں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں. آج کا انسان, آج کا نوجوان اور آج کا مسلمان یہ انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ کر سکتا ہے کہ مناسک حج کے جو تصورات ہیں, جو حقائق ہے, جو اس کا پس منظر ہے, وہ انڈرسٹینڈ کرنا, اس کو واضح کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. بریک پہ جانے سے پہلے علامہ صاحب سے جو گفتگو ہو رہی تھی, میں آپ سے ہی گزارش کروں گی کہ آپ اپنی بات مکمل کریں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک اللہ کی ولیہ سیدہ ہاجرہ جو ایک ماں ہے, ماں کے تقدس کو بھی اور ایک اللہ کی ولیہ کے تقدس کو قرآن نے کس طرح بیان کیا کہ وہ پہاڑیاں جو بتوں سے منسوب تھیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ میری نشانیاں ہیں, کیونکہ ایک ماں اپنے بچے کی محبت میں یا ایک اللہ کی ولیہ ایک پیغمبر کی محبت میں اس پہ 7 چکر لگائے ہیں, یہ میری نشانیاں ہیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, اور جو ان اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا ہم انہیں دلوں کا تقوی عطا کریں گے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کا مقصد ہے اللہ کا قرب اور تقوی, اور رب تعالیٰ فرما رہا ہے جو ان پہاڑیوں کی تعظیم کرے گا ہم اسے دلوں کا تقوی عطا کریں گے. گویا ان کا دل اللہ کے خوف, محبت اور عشق میں پوری انتہا کو پہنچے گا. تو یہ ایک پیغام ہے حج بیت اللہ سے کہ ایک اللہ کی ولیہ کے فقط قدم جہاں لگے ہوں, اگر وہ اللہ کی نشانیاں ہیں, تو جن مزارات اولیاء, مزارات اہل بیت میں خود اتنے اولیاء آرام فرما رہے ہیں, وہ اللہ کی کتنی بڑی نشانیاں ہوں گی. ہم یہاں پر جب حج سے آتے ہیں واپس, تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلندر کبریا حضرت سخی شہباز کلندر ہوں, حضرت داتا علی حجویری ہوں, امام بری سرکار ہوں, گولڈا شیف ہو, داتا علی حجویری, یہ سارے مزارات اولیاء اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدت کے مراکز بھی ہیں, اور یہ اللہ کی نشانیاں بھی ہیں, اور اگر کوئی ان کا احترام کرتا ہے اللہ انہیں دلوں کا تقوی عطا کرتا ہے. واہ کیا بات ہے, بہت خوب, بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے جو ہے اس اہمیت کو اجاگر کیا کہ ہم مناسک حج کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اور اسی کا تذکرہ میں آغا صاحب آپ سے بھی کرنا چاہوں گی کہ جب ایک انسان حج کو پرفارم کرنے جا رہا ہے, حج بیت اللہ کے لیے نکل رہا ہے, تو یقیناً اس کے دل میں بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ خوف بھی ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں کو پرفارم کرنے کی نیت بھی ہے, بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ پہلی دفعہ اگر وہ اس کے اعمال کو پرفارم کر رہا ہے تو یقیناً کچھ جھجک بھی ہے. لیکن جب ہم طواف کی بات کرتے ہیں تو ساری جھجک, ساری شرم, سارے ڈر, خوف نکل جاتے ہیں, اور وہ شمع کے گرد جیسے ایک پروانہ گھوم رہا ہے, وہ تو اس نیت کے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے. میں چاہوں گی تھوڑا سا یہ بھی ہم جو ہے وہ اس کا بھی ذکر کرتے چلیں. جی بہت اچھی آپ نے جس پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے, اس سے پہلے کہ میں اس آپ کے سوال کی طرف آؤں, محترم علوی صاحب نے جو فرمایا ہے, دیکھیے نبی کی, اللہ کے ولیہ کی اور ربی کی ایک ادا جو خالصتاً خدا کے لیے ہوتی ہے, وہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ساری زندگی قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کو, مسلمانوں کو کہا کہ اس صفا و مروہ کے درمیان ویسے دوڑو جیسے میری ولیہ جو ہے اپنی بیٹے کی محبت میں جیسے چلی تھی. یہ ایک ادا اللہ کو اتنی پسند آئی, اور پھر نبی کے پاکیزہ قدم جس زمین پر پڑ گئے, اللہ نے ہمیشہ سے وہاں, ہمیشہ کے لیے وہاں سے زمزم کی شکل میں ایک چشمہ جو ہے وہ نکال دیا. تو یہ ساری نشانیاں جو ہیں, جیسے انہوں نے فرمایا, یہ شاعر اللہ میں سے ہے, یعنی ان کی تعظیم, یہ نشانیاں, یہ حقیقت میں تقوی یہی ہے. اولیاء الہی نے جو راستہ بتایا ہے وہ اصل میں اللہ کا قرب کا راستہ ہے, وہ ہمیں توحید تک لے جاتا ہے, اور اولیاء الہی جو ہے اللہ کے دروازے اور ابواب ہیں, تو ہمیں وہاں اس ذریعے سے اللہ تک پہنچنا.
جو آپ نے بات کی، دیکھیں طواف میں سمجھتا ہوں حج کا جو اعمال ہیں، مناسک ہیں، وہ ایسے ہیں کہ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ اللہ جگہ جگہ پر خدا کو آدمی وہاں محسوس کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ طواف ہمارے ہاں تو خیر زیادہ رواج یہی ہے کہ جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے وہ حج پہ جاتا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جوانی میں جانا چاہیے۔ عبادت چونکہ مشکل عبادت ہے، مناسک مشکل ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ جناب میں ریٹائرمنٹ لے لوں، اس کے بعد پھر حج پہ جاؤں گا وغیرہ وغیرہ، بہت سارے اس کے اسباب اور عوامل ہیں۔ تو جب انسان بوڑھے ضعیف لوگ یعنی اس ہجوم میں جب وہ طواف وہ مانوی سفر کر رہا ہوتے ہیں وہ حاجی سارے، وہ ایک سمندر ہوتا ہے جو چل رہا ہے، جو بہہ رہا ہے، وہ جو منظر ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے، لیکن اس میں ہر جگہ پہ انسان کو خدا کی مدد نظر آتی ہے۔ اور جب یہاں سے انسان جاتا ہے، آپ نے جیسے کہا کہ اس کے دل میں خوف ہوتا ہے پتہ نہیں یہ عمل کیسے انجام دوں گا، لیکن بڑی آسانی کے ساتھ وہ سارے اعمال بھی انجام دے دیتا ہے۔ وہ حجر اسود کا بوسہ جو مشکل مرحلہ ہے وہ بھی دے کے آ جاتا ہے اور سارے مناسک مکمل کر کے آ جاتا ہے۔ جگہ جگہ پہ خدا اپنے بندے کو چاہتا ہے، جب وہ لبیک کہہ رہا ہوتا ہے، اس کی زبان پر یہ لبیک کا نعرہ ہوتا ہے اور دل میں عشق خدا ہوتا ہے، تو پھر خدا ہر قدم پہ اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ جلوے، یہ منظر محسوس ہوتا ہے وہاں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں حج کی جو بنیادی تقاضے ہیں، ہماری نیت بھی خالص ہو، ہمارا وہ حج کے لیے جو پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں وہ بھی پاک ہو، حلال رزق ہو، حلال سے کمایا ہوا ہو، جیسے علوی صاحب نے فرمایا کہ باقی جو فرائض ہیں، قرض اس نے اگر کسی کا دینا ہے، زکوٰۃ اگر ادا کرنی ہے، وہ پہلے سارے فرائض ادا کرے، اس کے بعد پھر وہ حج پہ جائے، تو اس حج میں جب حلال رزق سے ہوگا، پاک پیسے سے ہوگا، تو اس حج میں وہ معنویت اور لذت کا بھی احساس کرے گا، اور وہ جو حقیقی روح ہے حج کی اس کو وہ محسوس کرے گا۔ بالکل ایسے آغا صاحب، جیسے ابھی آپ نے زمزم کا ذکر کیا، تو میں چاہوں گی ذرا اس کی شفاعت کے حوالے سے اس کی اہمیت کو بھی ہم اجاگر کر لیں، کیونکہ آج جب سائنس کی بات کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کی ہم بات کرتے ہیں، تو آج کی ریسرچز بھی یہ ثابت کر رہی ہیں کہ ہم اس کی شفاعت کو لکھ نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے کہ یہ کیا ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ یقیناً سائنس بھی اس بات پہ آ گئی ہے، ہمیں تو اس معجزے کا بہت پہلے بتا دیا گیا، پھر ہم یہ انڈرسٹینڈنگ کیوں نہیں ڈیولپ کر پائے کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے؟ وہ قدم قدم پہ ہمیں روکتا ہے، سوچنے کا موقع دیتا ہے، اور پھر واضح نشانیوں سے بتاتا ہے کہ یہی صحیح راستہ ہے، ہم کیوں اس سے قاصر رہتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی، دیکھیں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور واقعاً یہ زندہ معجزے ہمارے پاس عالم اسلام کے پاس بہت سارے موجود ہیں۔ یہی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور واقعاً وہ بچپن میں جیسے انہوں نے پیاس کی شدت سے پاؤں جیسے جس زمین پہ رگڑے، اللہ نے ہمیشہ کے لیے وہاں سے ایک ایسی نشانی کہ جس میں شفا بھی ہے، جو پاک اور پاکیزہ بھی ہے، اور وہ سلسلہ فیض کا جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ ایک زندہ معجزہ ہے نبی کا۔ اور پھر وہ جو منظر کشی جو قرآن نے فرمائی ہے کہ جب خدا نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، میں یہ چاہتا ہوں، اور عالم خواب میں نبی کو یہ بتایا گیا، تو اس وقت حضرت ابراہیم نے جب اپنے بیٹے اسماعیل کو کہا کہ مجھے خدا کا حکم ہے کہ میں آپ کو ذبح کروں، عجیب ہے قرآن نے وہ جو لفظ استعمال کیا، فرمایا فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹا خدا کے اس حکم کے سامنے تسلیم ہو گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے بیٹے کو اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے، اور یہ ایسا یعنی ایک ادا تھی ان باپ بیٹوں کی کہ تاریخ انسانیت میں اس کی تاریخ پھر وہاں کربلا میں آ کے دوبارہ جو ہے یہ مثال دہرائی جاتی ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت علی اکبر اور اپنے بیٹے کی قربانی دی، تو حقیقت میں اولیاء الہی کے یہ جو خالصانہ عمل ہے خدا کے لیے، یہ وہ نشانیاں ہیں جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ذبح عظیم کے مقام پر پھر کربلا میں وہ فائز ہوئے اور اس قربانی کی تکمیل وہاں ہوتی ہے۔ تو یہ شاعر اللہ ہے، ان شاعر اللہ کو زندہ کیے بغیر نہ ہم توحید حاصل کر سکتے ہیں، نہ خدا کے لیے ہمارا عمل کوئی خالص ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ میرے راستے اگر چلنا ہے، مجھ تک پہنچنا ہے، تو پھر اس کا ذریعہ اور وسیلہ یہ ہے، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، یہ راستہ ہے، اور پھر ان کا طریقہ کار ہے جس کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور نہ صرف زندگی کو بلکہ یوں کہا جائے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتے ہیں۔ اسی کو جو ہے ہم آگے بڑھائیں گے، اسی گفتگو کے سلسلے کو، اور مزید بھی اپنے علماء کرام سے جانیں گے۔ ناظرین ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم
बैक जी, सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन हो रही है जिसमें हम जान रहे हैं हज बैतुल्लाह का सही मफहूम क्या है और फिर फ़लसफ़ा हज को उजागर करना, इसकी अहमियत के हवाले से जानना और समझना हम सब के लिए कितना ज़रूरी है, उस पर भी बात हो रही है। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी उसी को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि मनासिक हज की अहमियत और फजीलत को हम जान रहे थे। तो अल्लामा साहब, जैसे कि आगा साहब ने भी ज़मज़म के हवाले से भी बात की, हम एक बार फिर मनासिक हज का ही जिक्र करेंगे। रमी जमरात की जब हम बात करते हैं, यानी कि शैतान को कंकरियां मारने की बात करते हैं, ज़रा इसके फ़लसफ़े, इसके तसव्वुर, इसके हकीकी मंज़र को भी पेश कर दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ पंजाब से ख़ातून गई और वो जाकर जूती उतार के जो शैतान की एक अलामत है, वहाँ पे एक पिलर बना हुआ है, ऊपर चढ़ के उसको मार रही है और कहती है आज तेन पता लगेगा कि पीनो आई है। तो उसके ज़हन में यही था कि यही शैतान है, इसी को मारना है और यही सारा अमल है, जबकि वो एक अलामात हैं शैतान की। असल सूफिया और औलिया अल्लाह ये फरमाते हैं कि जब आप वहाँ पर कंकर आप फेंक रहे हैं अलामतन, तो जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान के वार से अपने आप को बचाया, हज़रत सैयदा हाजरा ने अपने आप को महफूज रखा और छोटी सी उम्र में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने आप को महफूज रखा, इसी तरह हम भी शैतान और नफ्स के वार से अपने किरदार को महफूज रखने का अहद करें। बिल्कुल, कि आइंदा ज़िंदगी में अगर शैतान मुझे अपने रास्ते पे चलाने की कोशिश करे या मेरा नफ्स मुझे अपने रास्ते पे चलाने की कोशिश करे, तो मैंने खुदा के रास्ते पे चलना है, शैतान के रास्ते पे नहीं चलना। हम जो शैतान को कंकरियां मारने का वो इब्राहीमी तसव्वुर या इस्माइली या सैयदा हाजरा का वो हम भूले हुए होते हैं और हम उसे ही शैतान समझ रहे होते हैं जो सामने एक पिलर है। तो वो उस महज एक पिलर नहीं है, वो एक 4,500 साल से वो अलामत वहाँ पर मौजूद है। किस शैतान ने किस अंदाज से बहलाने की कोशिश की, रास्ते से हटाने की कोशिश की, और सैयदा हाजरा को जब ये पता चला कि मेरे रब का हुक्म है, तो फरमाया एक इस्माइल क्या, ऐसे हज़ारों इस्माइल हों तो अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूँ। हज़रत इस्माइल को जब ये शैतान ने कहा कि जनाब ये तो ख्वाब का मामला है और बाप हैं आपके, पहले भी बचपन में पैदाइश के साथ ही आपको ऐसी वादी में छोड़ गए जहाँ पे ना कोई खेत खलियान नहीं था, पानी तक नहीं था, और आप फिर वहाँ पे ज़िबा करने आ गए हैं। ये जो आपके साथ छुरियाँ लेकर जा रहे हैं ना, ये आपके वालिद आपको कहीं सैर व तफरी के लिए नहीं लेके जा रहे। तो हज़रत इस्माइल ने पूछा किसका हुक्म है? कहा हुक्म तो अल्लाह का है। तो आपने फरमाया ऐसी एक जान के हज़ारों जाने रब की बारगाह में। तो शैतान के हर वार के ऊपर अपने रब की ताईद को हासिल करना और रब के रास्ते पे चलते रहना, ये है वहाँ पर असल जो हमने जो रमी, तो ये एक अच्छा काबे के अंदर भी जब हम तवाफ़ कर रहे होते हैं तो पहले 3 चक्रों में रमल का हुक्म है, सीना तान के चलना है, मर्द हो ख़वातीन हो। अब क्यों भाई ये क्या काबे के, अब यहाँ हम इस्लामाबाद में अगर अकड़ के चलें तो रब ताला फरमाता है तकब्बर मेरी रिदा से छीनने की कोशिश ना करो, और मुतकब्बिरीन पे अल्लाह की लानत है, अल्लाह तकब्बर करने वालों को पसंद नहीं करता। लेकिन काबे के अंदर पहले 3 चक्रों में का सीना तान के चलना है। जब नबी करीम साहिब औलाक हज के लिए तशरीफ़ लाए, फ़तह मक्का के मौके पे तवाफ़ करने लगे, तो रास्तों की कुल्फतें, गुर्बत भी थी, तो सहाबा बड़े दुबले पतले लग रहे थे। तो उन्होंने कहा क्या ये हमसे जंग करेंगे? हुजूर ने फरमाया जरा सीना तान के चलो, पता लगे इन काफरों को। तो सहाबा ने वो सीना तान कर चले पहले 3 चक्रों में। सही। आज यानी 1450 साल बीत गए हैं, उम्मत जाकर उसी अमल को क्यों अपनाती है? क्योंकि हुजूर का हुक्म था, सहाबा की अदा थी, अल्लाह ताला ने सुबह क़यामत तक हर हाजी के लिए इसको लाजिम करार दे दिया गया। अच्छा, पैगंबर की एड़ियों की रगड़ का एहतराम क्या है कि वहाँ से जमजम लाया जाता है, उसमें हम मिक्स करते हैं। फिर भी अगर किसको कहा जाए ये पी लो, वो खड़ा हो जाएगा, काबतुल्लाह की तरफ रुख करके अदब और एहतराम से पिएगा। एक सांस में पीना है क्योंकि इसकी लम्स लेनी है। क्या बात। नबी करीम ने जब हज बैतुल्लाह किया तो जमजम में कुछ पिया और फिर अपना गुसाला उसमें डाल दिया बचा हुआ। मौला कायनात ने पिया और आपने भी उसमें थोड़ा सा बचा हुआ डाल दिया, जमजम के चश्मे। सही। तो दोनों हस्तियों से ये रिवायत है कि जब हमारी आका करीम की उम्मत आए और वो पिए, तो जहाँ उन्हें हज़रत इस्माइल की एड़ियों की लम्स मिले, वहीं हुजूर के लबों की और मौला अली शेर खुदा के लबों की भी लम्स मिले। अच्छा, उस लम्स का एहतराम इतना है कि हम खड़े होकर भी पीते हैं, काबे की तरफ रुख कर भी पीते हैं, और इतनी इश्क है उस पानी से कि उसको एक ही सांस में पी जाते हैं, जबकि 3 सांसों में पीना सुन्नत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जहाँ हमारे नबी नहीं,
حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ ہو اور اس کا اتنا احترام ہے، تو اگر کوئی پیغمبر کا فرزند ہو، اگر کوئی نبی پاک کا خون ہو، اگر کوئی اہل بیت اطہار میں سے ہو، اور جن کے بارے میں حضور نے اسی حجۃ الوداع کے بعد جاتے ہوئے غدیر کے مقام پر حدیث ثقلین میں یہ فرمایا تھا کہ میری آل کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، 3 بار حکم دیا۔ آج پانی کا تو حیا ہے، زمزم کا تو حیا ہے، لیکن اگر امت آل محمد کا حیا نہیں کرتی، احترام نہیں کرتی، جس طرح ایک پیغمبر کی ایڑیوں کی رگڑ آب زمزم کے احترام میں کھڑی ہوتی ہے، اگر حضور کی آل اولاد کے احترام میں نہیں کھڑی ہوتی تو انہوں نے حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کا تو حیا کیا، نبی پاک کے سینے اور خون کا حیا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حج بیت اللہ کے مناسک سے سیکھا ہی کچھ نہیں۔ حج بیت اللہ ہمیں پورا ایک یعنی زندگی گزارنے کا نمونہ فراہم کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج بیت اللہ کو اپنی آفاقی تعلیمات کو پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ بنایا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ حقوق انسانی کے چیمپئن یہ اقوام متحدہ ہے، امریکہ ہے، یورپ ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب یورپ 18ویں صدی میں عورت کا مقام پاؤں کی جوتی بتا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1450 سال پہلے عورت کو ماں، بہن، بیٹی کے روپ میں گویا جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھ رہے تھے، بیٹی کو رحمت قرار دے رہے تھے اور شریکہ حیات کے حقوق بیان کر رہے تھے۔ تو پیغمبر اسلام جہاں اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، صحابہ آس پاس بالکل موجود تھے، تو نبی کریم قدم قدم پر خطبات عطا فرما رہے ہیں۔ وہی طریقہ جو بعد میں مولا حسین نے مدینہ سے چلتے ہوئے کربلا اور روز عاشور تک اپنایا، یہ سنت مصطفیٰ کا تسلسل تھا۔ وہ خطبہ حجت الوداع کہا جاتا ہے کہ ایک عالمگیر حقوق انسانی کا چارٹرڈ ہے۔ اگر امت مسلمہ اور انسانیت اس کو پڑھ لے، سمجھ لے، تو معاشرے کے اندر کوئی بھوکا نہ سوئے، کسی کے حقوق سلب نہ ہو، کسی کو اخلاقی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر کوئی کمزوری لائق نہ ہو، کوئی پریشانی لائق نہ ہو۔ اسے یہ یقین ہوگا کہ میں انسانی معاشرے میں رہتا ہوں، گویا انسانی معاشرے کو جن بنیادوں پر اٹھانا ہے، استوار کرنا ہے، وہ تو خطبہ حجت الوداع میں میرے آقا دے کر گئے۔ حضور نے اس وقت فرمایا تھا، اے کعبہ تیری بڑی عزت ہے، لیکن ایک بندہ مومن کی عزت اللہ کی نظر میں تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ آج لاکھوں خرچ کر کے کعبے کا احترام، کعبے کا طواف مچل رہا ہے ہر مسلمان، اور یہ بھی سعودی عرب کی مہربانی ہے کہ ہر روز ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس سب کے باوجود مومن جانا چاہتا ہے وہاں، وہ ذرائع ڈھونڈتا ہے، لیکن ایک کعبہ ہر ایک کے گھر میں۔ حضور فرماتے ہیں جس نے ایمان کی، جس نے صبح دوپہر شام 100 بار بھی اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کی، ماں باپ اس سے راضی ہیں، وہ ماں باپ سے راضی ہے، تو فرمایا اسے ایک حج مقبول کا نہیں 100 حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ وہ 100 حج گھر میں رسوا ہو رہے ہوں ماں باپ کی صورت میں، اور بیٹا بھاگ رہا ہے کعبے کے طواف کے لیے۔ صوفیاء اور اولیاء فرماتے ہیں ہر مومن کا دل کعبہ ہے، جس نے اسے توڑ دیا گویا اس نے اللہ کے کعبے کو، اللہ کے گھر کو توڑ دیا۔ ہم آج یہاں صوفیاء فرماتے ہیں نا، مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، ڈھا دے جو کچھ ڈھیندی، ایک بندے دا دل نہ ڈھامی، رب دلاں وچ رہندی۔ وہ جو دل ہے انسان کا، تو حاجی کو یہ حکم ہے کہ وہاں جا کر کسی کو کندھا نہیں مارنا ہے، کسی کو اونچی آواز سے بات نہیں کرنی۔ یقیناً ایسے ہی ہے۔ اس کو آغا صاحب ہم ضرور کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو، جہاں ہم جو ہے وہ فلسفہ حج کی بات کریں، تو اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا اور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داریوں کے حوالے سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہم جو ہے وہ حج بیت اللہ کی فضیلت کے حوالے سے، اہمیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور فلسفہ حج جاننے کی کوشش کریں، جو کہ ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کے لاسٹ سیشن ہے، جس میں ہمیشہ کی طرح ہم سمرائز کریں گے تمام ہونے والی گفتگو کو، کچھ پیغامات بھی لیں گے اپنے دونوں مہمانوں سے۔ آغا صاحب، میں آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی، جب ہم انڈرسٹینڈنگ کی بات کرتے ہیں، جو کہ ہم پہلے بھی بریک پہ جانے سے کر رہے تھے، کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں حج کا مقصد کیسے اب انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ہم، یا اس کی اہمیت کو ہم اجاگر
اجاگر کرنے میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت میں, اپنے نوجوانوں کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرنے میں. اور پھر اوور آل جب ہم سوسائٹی کے پرسپیکٹو میں بات کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جہاں بھی ہم جمع ہو رہے ہیں ہمیں وہی پریکٹسز جو ہمیں بتائی گئی ہیں ان کو ڈیولپ بھی کرنا ہے, ان کو فالو بھی کرنا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں بس خاص ایام ہیں, خاص جگہ ہے, وہاں پہ سب پریکٹسز کر لیں گے, باقی تو ہم اپنی زندگی مست انداز میں گزاریں. یہ جو کانسیپٹ, یہ جو کانفلکٹ ہے, یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں اصل حج کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ ایک پریکٹس ہے, ایک ریہرسل ہے کچھ دنوں کی, اور اس میں بہت کچھ انسان کو اس کے جو تمام حقوق اور فرائض ہیں ان کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ حاجی یہ سارا عمل کرنے کے بعد واپس جب اپنے علاقے میں آئے, اپنی فیملی میں آئے, گھر میں آئے, اپنے ہمسایوں کے ساتھ رہے, تو پھر اس کو آئیڈیل ہونا چاہیے اور اسلام کا حقیقی سفیر اور نمائندہ بن کے آنا چاہیے. اس کے قدم قدم پر اس کے ہر رویے میں اسلام نظر آئے. تو حقیقت میں یہ جو ایک ورکشاپ ہے حج والی, ابھی رمی جمرات کی بات ہو رہی تھی کہ وہ جو ان 3 پتھروں کو پتھر مارے جاتے ہیں, کنکر مارے جاتے ہیں, تو اگر ایک غیر مسلم جو دین کو, اسلام کو قبول نہیں کرتا, وہ اگر اس عمل کو دیکھے گا تو بظاہر وہ کہے گا یہ بڑا فضول سا کام ہے کہ ایک پتھر کو پتھر مارے جا رہے ہیں. لیکن اس کے پیچھے لاجک منطق کیا ہے کہ فرض کریں اب میرے دل میں اگر شیطان ہو اور میں اس سامنے والے جو شیطان کا ایک علامت ہے اس کو پتھر مار رہا ہوں, تو پھر تو اس عبادت اور عمل کا کوئی فائدہ نہیں. وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی, کسی شاعر نے, کہ جب حاجی جو ہے اس کنکری مار رہا تھا اس شیطان والے پتھر کو, تو اس نے آگے سے کہا تم تو اپنے آدمی تھے, تم کو آخر کیا ہوا؟ تو بات یہ ہے کہ ہم نے اس سے درس کیا لینا ہے. ہم نے واپس آ کے وہ ساری پریکٹس کرنے کے بعد اگر پھر بھی شیطان ہمارے ساتھ ہے, ہم شیطان کے ساتھی ہیں, تو پھر اس حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر اور پھر دیکھیں اسلام میں ایک جامعیت ہے, اسلام کا ہر عمل جو ہے اس میں انفرادی پہلو بھی ہے, اس میں اجتماعی پہلو بھی ہے, اس میں عبادات بھی ہیں, معاملات بھی ہیں. ہر چیز کا خیال رکھنا ہے, حقوق کا خیال رکھنا ہے. اور یعنی واپس آنے کے بعد اس پریکٹس سے گزرا ہوا حاجی جو ہے اس کی باقی زندگی جو ہے وہ آئیڈیل اور نمونہ ہونے چاہیے باقی سارے مسلمانوں کے لیے. اس کے رویے میں فرق آ جائے. بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حج کرنا آسان ہے, لیکن حاجی بن کے باقی رہنا, اس حج کو باقی رہنا یا رکھنا یہ بڑا مشکل ہے. اور اگر پھر بھی واپس آنے کے بعد, حج کرنے کے بعد ہم شیطانی وساوس کا بھی شکار ہو رہے ہیں, اور جیسے کہ قبلہ علوی صاحب نے فرمایا کہ ہم دوسرے مسلمانوں مومنوں کی توہین بھی کر رہے ہیں, تو پھر اس حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں اسلام جو ہے, اصل اسلام کا معنی ہی تسلیم ہے. اللہ کے ہر قانون کے مقابلے میں سر تسلیم خم کر لینا اور اس کو فالو کرنا اس قانون کے مطابق, یہ حقیقی زندگی ہے اسلام کی. اور پھر جو دوسری بات آپ نے کی ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں اب معاشرے کے جو معاشرتی تقاضے ہیں, بہت سارے چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا, بنیادی حقوق ضائع ہو جاتے ہیں, چاہے بیوی کے حقوق ہوں, بچوں کے حقوق ہوں, ہمسائے کے حقوق ہوں, ان کی طرف بالکل توجہ نہیں ہوتی. اور جو حج کرتے ہیں وہ صرف عبادی پہلو جو ہے ان کے پیش نظر ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں میں تو اب پاک و پاکیزہ بن کے آ گیا ہوں اور میں نے ایک گارنٹی لے لی ہے کہ جنت بھی میری ہے اور میں بخشا ہوا ہوں, جہنم سے میں بچ گیا ہوں. کوئی شک نہیں ہے یہ عمل جو ہے حج کا ایک گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس سے, لیکن باقی زندگی بھی اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں, فرائض ہیں. جب تک وہ پورے نہیں کرے گا وہ انسان جو ہے خدا کی بارگاہ میں مقرب نہیں ہو سکتا. وہ سارے اسلام کے تقاضے جو ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے, تب وہ انسان اپنی قرب کی, خدا کی قرب کے مقام کو حاصل کر سکتا ہے. آپ نے بہت خوبصورت بات کی. تو علامہ صاحب میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے, کیا آج کا انسان اور اسپیشلی آج کا نوجوان اتنی اہلیت اور قابلیت رکھتا ہے کہ وہ اسلام کے تمام تقاضے پورے کر سکے؟ دیکھیے ہمارا کام ہے کوشش کرنا, اور بعض نبی کریم صاحب الاولاق سے ہمیں احادیث ملتی ہیں کہ انسان کا تھوڑا عمل اگر وہ خالص اللہ کے لیے ہو تو وہ اس زیادہ عمل سے کہیں بہتر ہے جو غیر خدا کے لیے یا جس میں ریاکاری ہے. تو ایک تو یہ کہ ہمیں کہا گیا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے جس نے فجر کی نماز پڑھ لی, رات بھر سویا رہا لیکن اسے ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا. تو اسلام نے بہت سارے ہمیں طریقے بتائے ہیں. اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں. اب حالت حج میں, حالت احرام میں آپ پڑوسی کو جو ساتھ آپ کے طواف میں مصروف ہے اسے آپ دھکیل نہیں سکتے ہیں, آپ استلام حجر کے نام پر کسی کو دھکا نہیں دے سکتے ہیں, لیکن عملاً وہاں دھکے دیے جا رہے ہوتے ہیں. پہلے جب حاجی حج کرتے تھے ان کے دل نرم ہو جاتے تھے, اب حاجی کا دل سخت ہو جاتا ہے, وہ شدت پسند ہو جاتا ہے.
وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب چونکہ میرے سارے اعمال جو گناہ ہیں وہ معاف ہو گئے، اب زیرو سے سٹارٹ کرنے، وہ اپنی سپیڈ بڑھا دیتا ہے۔ صحیح کہ کہا جاتا ہے کہ ایک بندے کے 4 بیٹے تھے تو 3 حاجی تھے، وہ صحیح ہاتھ رکھتے تھے کرپشن میں، چوتھا جو تھا وہ بیچارہ ہر وقت اللہ سے ڈرتا تھا۔ تو باپ نے اور 3 بیٹوں نے مشورہ کیا اس کو بھی حج پہ بھیجیں، کیونکہ آج کل حج کا تصور یہ لیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے بزنس کو چمکانے کے لیے اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھنا ضروری ہے۔ نہ تو ہم نے کبھی پڑھا کہ حاجی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ ہم نے پڑھا حاجی ابو بکر، نہ ہم نے پڑھا حاجی عمر فاروق رضی اللہ عنہ، نہ ہم نے پڑھا حاجی عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ان عبادات کو چھپایا ان ہستیوں نے، اور آج ہمارے ہاں اس کو شو کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں اس موضوع سے ہٹ کے میں یہاں کہوں گا کہ حضور کی حدیث ہے کہ من حجا ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت کے لیے نہ آیا اس نے مجھ سے وفا نہیں جفا کی ہے۔ جو حاجی کعبے کا طواف کرے، حجر اسود کے بوسے لے، مقام ابراہیم پہ بھی آئے، مزدلفہ میں بھی جائے، عرفات میں بھی جائے، صفا و مروہ کی بھی صحیح کرے، لیکن حضور کے روضے پہ حاضر نہ ہو تو اس نے امتی ہونے کا حق نہیں ادا کیا۔ حضور فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، میرے غلاموں جس نے میری قبر کی فقط زیارت کی، میں مصطفیٰ کی شفاعت اس پہ واجب ہو گئی۔ تو آج جو یہ منع کرتے ہیں کہ بس کعبے میں ہی حج مکمل ہو گیا، نہیں، عاشق رسول کا حج روضہ رسول پہ ہی جا کے مکمل ہوتا ہے۔ علامہ صاحب اس کو اپنے پیغام میں کنکلوڈ کریں گے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ حج ہوتا تو مکہ میں ہے، لیکن اس کی تکمیل اور قبولیت کی سند حضور کے روضے پہ ملتی ہے۔ جس طرح تمام فرقے کندھے سے کندھا ملا کر اللہ کے گھر میں مجتمع ہو کر متحد ہو کر طواف کر رہے ہوتے ہیں، یہ پیغام آج پاکستان کے ہر مسلمان کو اور پوری دنیا کے بالعموم ہر مسلمان کو بلا تفریق مسلک عالم کفر کے مقابلے میں اپنے اندر یکجہتی، اتحاد اور بھائی چارہ پیدا کرنا ہوگا۔ جس بھائی چارے کا مظاہرہ ہم حج پہ کرتے ہیں، یا جو حج ہمیں پیغام دیتا ہے کہ امت مسلمہ ایک ہو جائے اور امت مسلمہ کے اندر وحدت آ جائے۔ یقیناً۔ جی آغا صاحب، آپ کا کیا پیغام ہے ہمارے ویورز کے؟ دیکھیے میں بھی اسی سے بات کرنا چاہوں گا، جو روح حج ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو لو لاکھ کی منزل پہ ہیں، جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو سجایا ہے، اور اگر ان کا پیغام نہ ہوتا تو یہ حج بھی نہ ہوتا۔ تو حقیقت بالکل درست بات ہے کہ حج کی تکمیل جو ہے وہ سید الانبیاء کے روزے کی زیارت سے ہے، اور وہ جو ایک ایمان کی تکمیل ہے، جو روحانی تسکین ہے، اس کا ذریعہ وہی ہے۔ اور پھر حج کی میں نے ابتدا میں بھی بات کی، حج کا ایک اہم فلسفہ وہ مسلمانوں کی یکجہتی اور وحدت ہے۔ آج ہم نے یہ جو تعصب کی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں، یہ جو فرقوں کی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں، اس سے نکلنا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بڑھانا ہوگا، رواداری قائم کرنی ہوگی معاشرے کے اندر، اور بین المسالک بین المذاہب ہم آہنگی جو ہے اس مشن کو لے کے آگے چلنا ہوگا۔ پیغمبر کرام اسلام کے پیغام میں، انبیاء کے پیغام میں کہیں پر کوئی نفرت کی بات نہیں تھی، کہیں تعصب کی بات نہیں تھی، ان میں جو جامعیت تھی، جو حسن تھا ان کے پیغام میں، ہم نے اسی پیغام کو لے کے آگے بڑھنا، اور وہ یکجہتی اور ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد و وحدت کو آگے بڑھانا۔ بجا فرمایا آپ نے۔ آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سے چاہیں گے اجازت، اللہ نگہبان۔